अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमने अपना यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट किया है और यूनिट नंबर 4 में हमारी जो टाइटल है वो है सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। सोशियो से मुराद है समाजी, मुआशरती, और इकोनॉमिक जैसे कि आप जानते हैं कि इक्तसादी या मुआशी। यानी इसमें हम देखेंगे कि मुआशरती और मुआशी बुनियादें क्या हैं तालीम की। और इसमें हमारा पहला टॉपिक, आप अपनी आउटलाइन को देखें तो बच्चों आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं आज उन्हीं की 4 जो पेजेस हैं उनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर पोस्ट किए हैं और इनसे ही हम पढ़ेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ चीज़ों को अंडरलाइन भी कर दिया है, नंबरिंग भी कर दी है, तो यहाँ से हम देखेंगे। तो इसमें हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, जिनमें से आज पहला यूनिट, इसका जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, यानी सोशियो से रिलेटेड हम देखेंगे कि सोसाइटी कैसे वजूद पाती है, सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है, और सोसाइटी के साथ कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप अपनी आउटलाइन को भी देखें और उसमें ये पहला टॉपिक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बच्चों आप ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, इसमें मैं बताती हूँ आपको कि एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कल्चर, यानी हम इसमें ये देखेंगे कि तालीम पर किसी सोसाइटी का क्या नज़रिया होता है और वो किस तरह अपने कल्चर को तालीम के ज़रिए अपनी नई नस्लों तक मुंतकिल करती है और वो क्यों ज़रूरी है। तो ये आप देखिए, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कल्चर हैज़ ट्विन फंक्शंस, यानी 2 तरह के इसके फंक्शन हैं। उनमें एक चीज़ है कि एजुकेशन क्या करती है कि कंजर्वेशन का काम करती है, दूसरा काम क्या करती है, मॉडिफिकेशन का। ये आपको नज़र आ रहा है, कंजर्वेशन एंड मॉडिफिकेशन। एंड थर्ड रिन्यूअल ऑफ कल्चर, यानी तालीम के ज़रिए किसी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं, उसका जो कल्चर होता है वो उसको कंजर्व भी करते हैं, यानी उसको प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं नई नस्लों को बता के, पढ़ा के, और उसमें जो कि ज़रूरी तब्दीलियाँ होती हैं, चेंजेस होती हैं, उनमें मॉडिफिकेशन भी वो करते हैं, और यानी एक तरह का कल्चर को रीन्यू करते हैं तालीम के ज़रिए। Education is conceived as a systematic effort to maintain culture, यानी कल्चर को मेंटेन करने के लिए एजुकेशन कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस वो है जो सिस्टमेटिक एफर्ट करते हैं, यानी एक करिकुलम, मकासद करिकुलम और फिर तदरीस के ज़रिए और फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए कोई सोसाइटी जो है अपने कल्चर को कंजर्व भी करती है और उसमें मॉडिफिकेशन भी करती है। In its technical sense, education is the process by which society, अब सोसाइटी क्या करती है तालीम के ज़रिए, अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ज़रिए डिलिबरेटली ट्रांसमिट्स इट्स कल्चरल हेरिटेज, इट्स accumulated knowledge, values and skills from the generation to वन जनरेशन टू अनदर। यानी इसमें वो ये कह रहे हैं बच्चों, ये जो वर्ड है ना डिलिबरेटली, इसका मीनिंग ये है कि इंटेंशनली, इरादतन, बड़ी केयरफुल प्रोसेस के ज़रिए, फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए कोई नेशन जो है वो अपने कल्चरल यानी तहजीबी वर्से को, एक्युमुलेटेड नॉलेज यानी जो उसका मजमूई उसका तालीमी विरसा होता है, इल्मी विरसा होता है, और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं और जो उसके स्किल्स होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी तक मुंतकिल करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल चेंज। इस तरह जब हम देखते हैं तो ये एक कल्चरल चेंज का एक इंस्ट्रूमेंट है, आला है एजुकेशन। Education can impart knowledge, training and skills as well as inculcate new ideas and attitudes among the young। यानी ये ना सिर्फ ये कि नॉलेज और वैल्यूज़ को, स्किल्स को, ट्रेनिंग को आगे ट्रांसमिट करते हैं, बल्कि ये इनकलकेट करते हैं, यानी कि और किस चीज़ को ये ग्रो करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, न्यू आइडियाज़ को और एटीट्यूड्स को भी अपनी नई नस्लों तक मुंतकिल करने का ज़रिया है तालीम। It is culture in which education germinates and flowers। Germinate बच्चों ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम कहते हैं ना टू ग्रो,
یعنی تعلیم جو ہے وہ بیج بوتی ہے، تو وہ بیج گرو کرتے ہیں اور پھر فلاورس یعنی اس کا پھل، اس کا جو ریٹرن ہے، اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ پھر حاصل ہوتی ہے. تو تعلیم ایک ایسا پروسیس ہے جو جرمینیٹ کرتا ہے، جیسے ہم ایک سیڈ کو جو ہے وہ گرو کرتے ہیں اور پھر اس پر پھل پھول آتے ہیں پودے پر. اٹ از دا کلچر آلسو اپون وچ ایجوکیشن ایگزرٹس ان ٹرن. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تعلیم جو ہے وہ اس سے کلچر جو ہے وہ کلچر وہ ایجوکیشن کے ذریعے ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور نورشنگ ہوتی ہے. اس کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ نورشنگ یعنی پروان چڑھنا، اس کا پھلنا پھولنا. تو ہمارا کلچر اس طرح سے پلتا پھولتا ہے جیسی ہم تعلیم کے ذریعے ان کو سکلز، ٹریننگ اور نالج پرووائڈ کرتے ہیں. اب بچوں ہم آتے ہیں نیکسٹ اس پہ. تو یہ کلچر کی ڈیفینیشن ہے، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے ڈیفینیشن آف کلچر. تو یہ کلچر کی ڈیفینیشن کو آپ دیکھیے. کلچر از اے کولیکٹیو ٹرم فار بیہیویئر پیٹرنز سوشلی ٹرانسمیٹڈ ان آرڈینری لینگویج. کلچر مینس یعنی عام معنوں میں اگر ہم کلچر کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ گڈ مینرز اینڈ گڈ ٹیسٹ. یعنی عام طور پر دیکھیں تو یہ کلچر میں کیا آتے ہیں کہ جس میں اچھے اور پلیزنٹ اور خوشگوار قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ادب آداب ہوتے ہیں، تہذیب ہوتی ہیں، اور مختلف چیزوں کے بارے میں، لباس کے بارے میں، اور جو فوک کلچر ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک نیلر ایک ماہر ہیں، انہوں نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہے کلچر کو، یہ آپ دیکھیے. دیٹ یعنی کلچر ایز دیٹ کمپلیکس ہول وچ انکلوڈس نالج. یعنی کلچر میں کیا کیا ہے نیلر کے مطابق؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نالج، بلیف، آرٹ، مورلس، لا، کسٹم بچوں کہتے ہیں رسم و رواج کو، اینڈ اینی ادر کیپیبلٹیز اینڈ ہیبٹس ایکوائرڈ بائی مین. ٹھیک ہے، ایز اے ممبر آف سوسائٹی. یعنی ان تمام چیزوں کے مجموعے کو نیلر کہتا ہے کہ یہ کلچر ہے. اب آپ اسی طرح اس کو بیٹے آپ سارے کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ وی آر کنسرنڈ اونلی ود دا پرپیچویشن آف سوسائٹی. تو پرپیچویشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ ہے پریزرو کرنا کسی چیز کو، ٹو کیپ سم تھنگ الائیو، یعنی کسی چیز کو محفوظ کرنا، اس کو پریزرو کرنا. ٹھیک ہے، پرپیچویشن یعنی کلچر میں کیا ہے کہ کیا ہے؟ پرپیچویشن آف سوسائٹی along with its improvement. یعنی سوسائٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو پریزرو بھی کیا جاتا ہے اور ان میں امپروومنٹ بھی لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. The school is not an image of society where the virtues and vice of society are reflected. ورچو بچے کہتے ہیں نیکیوں کو، اچھائیوں کو، اور وائس کا مطلب ہے بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، یعنی جو سمجھیں کہ جو خامیاں ہوتی ہیں، نقائص ہوتے ہیں، ان کو وائس کہتے ہیں. ورچوز کہتے ہیں اچھی باتوں کو. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسکول صرف یہ نہیں کہ سوسائٹی کے وہ جب ٹرانسمیشن کا کام کرتا ہے یا کنزرویشن کا، تو اسکول میں پڑھائے جانے والے سلیبس اور اس کی ایکٹیویٹیز کا مقصد صرف یہ نہیں کہ سوسائٹی کی جو اچھائیاں ہیں اور جو اس کی برائیاں ہیں ان کو ریفلیکٹ کرے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اسکول کیا ہے؟ اٹ شوڈ سرو ایز اے لیبورٹری. اسکول ایک لیبورٹری کی طرح سرو کرتا ہے جہاں پر ہم اپنی جو ٹریڈیشنز، ویلیوز، بلیفس اینڈ ایٹیٹیوڈس جو ہیں پریویلنگ ان اے پرٹیکولر، یعنی جو کسی خاص سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہوتی ہیں. پریویل کرنا کہتے ہیں بچوں جو کامن چیزیں ہوتی ہیں، جو وائڈ سپریڈ ہوتی ہیں، جو عام لوگ جو کامن ہوتی ہیں سوسائٹی میں چیزیں، یعنی جو ایٹیٹیوڈ، بلیف، ویلیوز ہوتی ہیں، صرف ان کو اسکول کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے ایز اٹ از، اس کو ہم تعلیم کے ذریعے نئی نسلوں تک منتقل کریں، بلکہ ان کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے. یہ ایک لیبورٹری ہے اسکول. اور اس طرح جو کامن چیزیں ہوتی ہیں ان کو سوسائٹی میں ان کو کیا کرتا ہے؟ اینڈ ٹیکنگ اپون اٹس سیلف دا ٹاسک آف میکنگ دا سوسائٹی اے بیٹر ون. یعنی وہ سوسائٹی کو بیٹر کرنے کے لیے ٹیسٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو. ان کے اچھائی اور برائی کے درمیان تفریق کو واضح کرنے والی ایکٹیویٹیز بھی ہمیں اسکول کی تعلیم کے ذریعے ہی پتہ چلتی ہیں. اٹ برنگز اس ٹو دا پرابلم آف ریموول آف سوشل لیگس. بیٹے یہ سوشل لیگ کہتے ہیں گیپ کو،
یعنی جو ایک تو ہے نا جیسے اب ہمارے ویلیوز ہیں چیزیں ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم ان سے دور ہیں اگر تو وہ ایک گیپ ہے سوشل گیپ ہے. تو تعلیم اس سوشل گیپ کو فل اپ کرتی ہے اور جو ڈیلیز ہو چکے ہیں اس میں جو جن چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا انہیں پر زور دیتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کیا تھا ہم کوئی اچھی بات ہو اچھی ویلیوز ہم کہتے ہیں جی یہ کتابوں کی باتیں ہیں جی عمل کون کرتا ہے. تو یہ گیپ ہے اس کو ہم نے ڈیلے کیا ہوتا ہے. تو تعلیم دراصل اور جو تعلیمی اداروں میں اس لیے صرف اچھی باتیں اور جو اصول کے مطابق درست باتیں ہیں ان کو ہی فالو کیا جاتا ہے اور انہی کے بارے میں نئی نسلوں کو تعلیم دی جاتی ہے. نمبر 2 ہے پلاننگ آف ماڈل سوسائٹی. اس طرح سے ایک ماڈل سوسائٹی بنانے کا کام جو ہے وہ تعلیمی ادارہ کرتا ہے. تعلیم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ایک ماڈل سوسائٹی کو کا براٹ اپ کرے. کلچرل لیگ از یعنی اب آپ کو لیگ کا میننگ پتہ چل گیا بیٹا لکھ لیے میں نے آپ کو بتایا. لیگ کا مطلب ہے گیپ یا کسی چیز کا ڈیلے ہو جانا. تو کلچرل گیپ جو ہے لیگ is defined as the degree to which certain aspects of culture lag behind the changes in its other related aspects. All the parts of our modern culture are not changing at the same rate. یعنی ہمارے جتنے بھی جو ہمارے جو چینجز آ رہی ہیں جس طرح چینجز آ رہی ہیں ہماری سوسائٹی اسی ریٹ پر یعنی اسی رفتار پر چینج نہیں ہوتی. اینڈ سنس دیر از کوریلیشن اور انٹر ڈیپینڈنس آف پارٹس a rapid change in one part requires re-adjustment through other changes in various correlated parts. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو کوئی جیسے اب معاشی طور پر آپ دیکھیں صنعتی دور آ گیا ہے ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو معاشی جو چین ہے ایک یا پہیا جو ہے اس کی رفتار تیز ہو گئی ہے. اس کے مقابلے میں ہم ابھی ہمارے دیگر جو سوشل معاشرتی جو اسپیکٹس ہیں لائف کے سوسائٹی کے وہ چینج اس طرح نہیں ہوتے. تو تعلیم ان کو ری ایڈجسٹ کرنے کا کام کرتی ہے. A cultural lag occurs when the different aspects of the society fails to adjust themselves to changes affected in some of the parts. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کلچرل لیگ تب آتا ہے یعنی ایک ثقافتی بحران کہہ لیں ثقافتی خلا تب پیدا ہوتا ہے کہ جب جو دیگر جو پہلو ہیں سوسائٹی کے اسپیکٹ ہیں وہ ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ایک تہذیبی بحران جو ہے وہ جنم لیتا ہے. تو اس تہذیبی بحران کو اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے تعلیم معاشرے کے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ اس کی سوشیو اکنامک جو ہے نا بیس ہے فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہو گیا جی بچوں. آگے آپ دیکھیں دا چینجز. تو کیا چینجز آتے کہاں پر ہیں جیسے ہمارے معاشی اقدار بدل گئی ہیں معاشی لیکن کچھ ہماری سوسائٹی کے بیسک جو بلیفس ہیں ان کے مطابق جو ہے ہمارے اندر کچھ چینجز اور بھی آتے ہیں. وہ کون سے آئیڈیاز میں چینجز آتے ہیں بلیفس اینڈ ویلیو سسٹمز. تو اس میں یہ بچوں آگے اس کی یہ ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کو آپ خود پڑھیے گا. یہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں کیا ہے کہ اکنامک سسٹم میں بڑی چینجنگ فاسٹ یہ بڑی تیزی سے جو ہے اس میں چینجز آ گئی ہیں تبدیلیاں آ گئی ہیں. پہلے دیکھیں خواتین جو ہیں وہ لڑکیاں کام نہیں کرتی تھی اب لڑکیاں کام کر رہی ہیں ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں. اب ہماری اکانومی جو ہے ایک انڈسٹریل اکانومی ہو گئی ہے سارے کام کرتے ہیں. تو رورل اکانومی کو اس نے ریپلیس کر دیا ہے. تو اس میں a lot of work is being done by machines. مشینوں کے ذریعے کام ہوتا ہے. ہیومن لیبر کو ریپلیس کر دیا مشینوں نے. تو اس طرح سے ایک سوشل سٹرکچر میں جو چینج ہے نا اس کی وہ ناٹ کیپنگ پیس وہ اس طرح اس کی رفتار نہیں ہے یعنی سلو ہے رفتار اس کی اکنامک سسٹم کے مقابلے میں. تو اس طرح سے ہمارا اکنامک سٹرکچر جیسے چینج ہوا ہے ہمیں سوشلی بھی اس طرح چینج ہونے کی ضرورت ہے اور یا ری ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تعلیم کے ذریعے ہی. تو یہی دراصل سوشیو اکنامک فاؤنڈیشن کا مقصد ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح کلچر کیا ہے اور اس کے اندر یہ میں اس سارے یونٹ کی ایک طرح کا انٹروڈکشن ہے جس پر بیٹے بات کریں. یہ اب آپ کو پیج نمبر بھی نظر آ رہے ہیں اپنی بک کے تو آپ ان کو دیکھیے گا. تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے سوشیو اکنامک فاؤنڈیشن کا جس کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں یہ میں نے اس لیے یہاں پر کھولی ہیں کہ آپ کو ان کے میننگ وغیرہ ڈسکس کر لیں ہم تو آپ کے لیے پھر سمجھنا اس کو آسان ہو جائے گا. مینی کلچرل اینتھروپولوجسٹ. اینتھروپولوجی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں
یہ ایک سائنٹیفک اور سوشل اسٹڈی ہے آف ہیومینٹی، یعنی انسانوں کے بارے میں جو ان کی معاشی اور معاشرتی اور جو اخلاقی اینٹیٹیز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے نالج کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں، اور جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سوشلائزیشن ایز اے پروسیس آف ایکلچریشن۔ ایکلچریشن بیٹے کہتے ہیں جیسے کلچر ہے نا، تو ایکلچریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے بائی وچ دا کلچر آف این آئسولیٹڈ سوسائٹی چینجز آن کانٹیکٹ ود دا ڈفرینٹ ون، یعنی جب کوئی ایسی سوسائٹی جیسے ہماری سوسائٹی ہے تو اس کا اپنا ایک کلچر ہے، لیکن یہ ایک آئسولیٹڈ کلچر ہے، پوری دنیا میں جیسے گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، تو دوسری سوسائٹیز کی نارمز اینڈ ویلیوز کو سمجھنا، جاننا، ان کی معاشیات کو جاننا، ان کی معاشرتی صورتحال سے آگاہ ہونا، ویلیوز کو دیکھنا، تو اس طرح سے کلچریشن پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس دیٹ فار دا اڈاپشن آف اے کلچر ون مسٹ پارٹیسپیٹ، یعنی جب ہم ایک گلوبل ورلڈ میں اب رہ رہے ہیں تو ہمیں اڈاپٹ کرنے ہیں دوسرے کلچرز کی کچھ چیزوں کو ری ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، تو پھر کیا ضروری ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں ان ایکٹیویٹیز میں جو ان سوسائٹیز کی ہوتی ہیں۔ ون مسٹ مکس اپ ود ادرس ٹو لرن دا ہیبٹس ایکسیٹرا آف دا سوسائٹی ٹو وچ ہی بلانگس، یعنی ہمیں سوسائٹی میں آئسولیٹڈ ہو کے نہیں رہ سکتے، ہمیں سوسائٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے اور ان ہیبٹس کو لرن کرنا ہوتا ہے جو معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے، کوپ کرنے کے لیے اور ایڈجسٹمنٹ کے قابل بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں ٹو سوشلائز ون سیلف ون مسٹ لرن دا کلچر آف دا سوسائٹی، یعنی سوسائٹی میں سوشلائز کرنے کے لیے، مکس اپ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی کے کلچر کو لرن کریں، جانیں۔ تو اس لیے بچوں یہ سوشیو اکنامک فاؤنڈیشن آپ کو جاننا اس کا ضروری ہے کہ تعلیم پر اس کے کیا اثرات ہیں اور کس طرح سے ہم تعلیم کے عمل سے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر بچوں یہ سارا یہ پیراگراف آپ اس میں پڑھیے گا، یہ میں نے مین چیزیں اس میں انڈر لائن کر دی ہیں، یہ آپ جو پچھلی ڈسکشن ہے اس کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی کہ کیسے سوشلائز کریں۔ نیلر کہتا ہے کہ جو سوسائٹی کے ممبرس ہیں وہ کیا کریں، دے مسٹ ہیو پلینٹی آف اپرچونٹی ٹو ہیبیچیوٹ دیم سیلوز ٹو مورل آئیڈیلس، یعنی جو اس سوسائٹی کے اخلاقی آئیڈیلس ہیں، معیار ہیں، پیمانے ہیں، ان میں اس کو ہیبیچیوٹ کرنا، اس میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پلینٹی آف پلینٹی کہتے ہیں کہ زیادہ مقدار میں ان کو مواقع ملنے چاہیے، تو اس طرح سے وہ سوسائٹی کے نارمز کو اور کلچر کو لرن کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آگے پھر بچوں ایک طرح کی ہے کہ کس طرح سے اسکول کیا کرے، کہ کیا صرف کتابی علم سے ایسا ممکن ہے؟ نہیں، سوشل ایڈجسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اسکول مسٹ انکارپوریٹ انٹو اٹسیلف اے سوشل کانٹیکسٹ آف شاپس، لیبارٹریز and playgrounds. Not only that, but moral learning in school and college must be continuous with moral uh, ٹریننگ آؤٹ سائڈ تھرو فیلڈ ٹرپس، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی اسکول کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی جائیں کہ سوشل کانٹیکس کے مطابق، یعنی جیسے شاپس ہوتی ہیں، لیبارٹری ہوتی ہیں، پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں، فیلڈ ٹرپ کروائے جائیں، کمیونٹی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو حصہ، تو لہٰذا یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا جو کچھ ہم مختلف سبجیکٹس پڑھتے ہیں اس کے جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز کرنے کے آپ کو قابل بناتے ہیں، اور اس کی مدد سے آپ کسی سوسائٹی کو اس کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ایڈجسٹمنٹ کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اسکول کا ایک بڑا وسیع فنکشن بن جاتا ہے اس طرح سے۔ تو یہ کوآپریشن ود ادرس ول بی انسکیپیبل مورل، یعنی اس طرح سے دوسروں کے ساتھ کوآپریشن اور کولیبریشن جو ہے یہ ایک ایسا ان اسکیپ کہتے ہیں فرار یا کسی چیز کو چھوڑنا، تو یہ ایک ایسا مورل ہے کہ جس سے ہم فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے اس بات کو بچوں آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب چلتے ہیں، یہ دیکھیں نیکسٹ جی۔ تو یہ نیچے آپ آئیے کہ یہاں اس پر کیا بات ہو رہی ہے،
Society is very keen that its young members should not lapse into ignorance. यानी सोसाइटी इस चीज पर बड़ी कीनली देखती है, गहरी नजर रखती है कि उसके जो नौजवान हैं, यंग मेंबर्स हैं, वो इग्नोरेंट ना रहें, गाफिल ना रहें, ला इल्म ना रहें। तो इसके लिए वो फिर तालीम का सहारा लेते हैं। तो क्या होता है कि सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड अदर फील्ड्स it feels its bounden duty to transmit it to the next generation. यानी जो किसी सोसाइटी के जो उसकी तहजीबी, सकाफती, मजहबी और दीगर जैसे मुआशी हो गई और जो सिचुएशंस हैं उन की अकदार को और उनकी वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करना नई नस्लों तक, ये सोसाइटी के अहम फरीज़े में ये चीज़ें शामिल हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसी एज द सोसाइटी हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे सोसाइटी मोर कॉम्प्लेक्स होती गई है, मतलब अब जैसे इतनी इनोवेशंस हो गई हैं, इतनी तरक्की हो गई है, बड़ा कॉम्प्लेक्स एक माहौल बन गया है, तो इसमें नॉलेज इज़ पाइलिंग अप, इट फील्स, यानी नॉलेज जो है ना वो बड़ा पाइलिंग अप कहते हैं, अनकाउंटेबल, यानी बहुत वसत आ गई है ना नॉलेज में, इल्म में, इंफॉर्मेशन में। तो इसलिए सोसाइटी क्या करती है, इट फील्स द नीड फॉर फॉर्मल एजुकेशन। तो ये जो नॉलेज में पाइलिंग अप हुई है ना, पाइलिंग अप का मतलब लिख लिए कि अनकाउंटेबल जो इसमें डेवलपमेंट हो गई है, इसमें इजाफा हुआ है। तो इसलिए सोसाइटी फील इस ज़रूरत को महसूस करती है कि फॉर्मल एजुकेशन को जो है वो बेहतर से बेहतर किया जाए, और इस तरह से सोसाइटी स्टार्ट्स स्कूल्स टू एजुकेट इट्स मेंबर्स। तो इसलिए स्कूलों की ज़रूरत, पहले तो ये था ना कि अगर बाप का जो पेशा है, माँ जो करती है वो बेटी को सिखा दिया, बाप ने जो किया वो बेटों को, और वही हो गया। लेकिन अब एक इतनी प्लेंटी ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी पाइलिंग अप हो चुकी है नॉलेज की फील्ड में, तो इसके लिए सोसाइटी को फॉर्मल एजुकेशन का बंदोबस्त करना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए एजुकेशन इज़ ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस प्रिवेलिंग आउटसाइड। ठीक है ना? तो इसमें यानी जो कुछ प्रिवेल हो रहा है, जो कुछ मौजूद है सोसाइटी में, जो कंडीशंस हैं, उसके लिए एजुकेशन का सहारा लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। द स्कूल्स दस आर नॉट blind followers of the dictates of the society, but when it degenerates, they can improve it and enthuse it with new vista of thought and new horizons of desirable ideas. इसमें वो ये कह रहे हैं कि इस तरह स्कूल या जो तालीमी इदारे हैं वो सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है एज इट इज़ उसको आगे वो ट्रांसमिट कर देंगे, जो कुछ सोसाइटी डिक्टेट करा रही है उसी को तालीम का करिकुला बना दिया जाए, बल्कि वो कहते हैं कुछ चीज़ें जो सही हैं उनको वो, और कुछ जो अब उनकी ज़रूरत नहीं उनको तर्क कर दिया जाएगा, कुछ चीज़ें मुस्तकिल रहेंगी। लेकिन फिर क्या करती है कोई सोसाइटी, वो डीजनरेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और इस तरह से न्यू विस्टा ऑफ थॉट को एंथ्यूज किया जाता है। विस्टा को बच्चे अगर हम देखें तो यानी वियन, व्यू, विस्टा ऑफ थॉट यानी नई सोच, न्यू वियन ऑफ थॉट, जो ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। तो विस्टा ऑफ थॉट यानी न्यू वियन ऑफ थिंकिंग, उसको यानी व्यू प्रेजेंटेड टू द माइंड, यानी जो दिमाग में इस नॉलेज की वजह से कुछ नई चीज़ें जो है वो आई हैं। एंड न्यू होराइजन यानी नए उफक की तलाश, और डिज़ायरेबल आइडिया, उस जो नई चीज़ें आ रही हैं सामने, उन आइडियल्स को भी करिकुला का हिस्सा बनाया जाता है, और इस तरह से नई नस्लों को कुछ माजी की चीज़ें, कुछ रवायती इल्म फराहम किए जाते हैं, और कुछ ज़माने के बदलते तकाज़ों के मुताबिक जो न्यू चेंजेस हैं उन पर काम किया जाता है। तो अब बच्चों ये आप देखें, इसको हम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म मस्ट बी द रीलिंकिंग ऑफ द स्कूल टू लाइफ, यानी स्कूल को लाइफ के साथ, यानी जिंदगी के बदलते हुए तकाजों के साथ भी रीलिंक किया जाए, एंड रिस्टोरिंग द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन देम। किन के दरमियान, ये देम कौन से, स्कूल और लाइफ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको इंटीमेट किया जाए, यानी उसको फेमिलियर किया जाए, यानी जिंदगी
जो इटसेल्फ है प्रैक्टिकली और स्कूल का माहौल उनके दरमियान एक रिलेशनशिप हो, फेमिलियर रिलेशनशिप हो, इस तरह की तालीम प्रोवाइड की जाए। ठीक है बेटे, तो ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब बेटे हम इसके आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। वो सारा इंट्रोडक्शन था, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये भी आपके पास जो नोट्स हैं उनमें पेज नंबर 69 और 70 पर ये हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रा देख लें कि सोसाइटी का ये डेफिनेशन है सोसाइटी की, अ कलेक्शन of individuals who have organized themselves into a distinct group। distinct कहते हैं जो नुमाया होता है, यानी सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें इंडिविजुअल्स अफराद का एक मजमुआ है जो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी कुछ आदात, कुछ रवैये, कुछ उनकी वैल्यूज़, कुछ उनकी थॉट्स जो हैं वो मिलती जुलती होती हैं, जिनकी वजह से वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और इस तरह वो एक डिस्टिंक्ट ग्रुप यानी एक सोसाइटी बन जाते हैं। डिस्टिंक्ट ग्रुप यानी सोसाइटी, तो ये डेफिनेशन बेटे आपने एज इट इज आपने समझ आ गई, इसको आपने याद कर लेना है। एज यू विल रियलाइज sociologists differ about the basis of that organization, यानी कि मुख्तलिफ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफ़र किया है, इख्तलाफ किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को, कि वो एक सोसाइटी कैसे तश्कील पाती है। तो इसलिए वो ये है कि बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर इन एनी सोसाइटी, यानी जो किसी सोसाइटी का सोशल ऑर्डर होता है ना, उसमें जो डिफरेंस होते हैं उसकी वजह से हर सोसाइटी की पहचान दूसरी से मुख्तलिफ हो जाती है। तो इस तरह से ये आप ये देखिए, सोसाइटी ये एक और उसकी डेफिनेशन है या बात है कि उसका मफहूम है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज सीन रादर लाइक अ बॉडी, यानी इसमें कुछ सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी एक बॉडी की तरह है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के तमाम अज़ा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, तो कहते हैं कि विद ऑल पार्ट्स इंटर रिलेटिंग टू मैन एज एन ऑर्गेनिक फंक्शनल होल, यानी जिस तरह इंसान का जिस्म है वो सोसाइटी को उससे तशबीह देते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये तमाम और फंक्शंस जो है ना जिस्मानी अज़ा के, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऑन द अदर हैंड हु आर्ग्यू दैट सोसाइटी एग्जिस्ट टू सर्व मेंस इंटरेस्ट बट दैट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स कन्फ्लिक्ट, वो कहते हैं कि जहाँ पर लोगों की इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होते हैं वहाँ पर सोसाइटी बनती है, लेकिन फिर ये इंटरेस्ट जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स के उनमें डिफरेंस होता है, वो मुख्तलिफ होते हैं, तो इससे कन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है सोसाइटी में। कन्फ्लिक्ट कहते हैं इख्तलाफ को। अच्छा बच्चों, मैं आपको साथ ये कह दूं कि इस टॉपिक के हवाले से ये आपको मैं काम दे रही हूँ कि आप किसी किताब से या नेट से आप रिसर्च करके सोसाइटी की और कल्चर की दो दो डेफिनेशंस जो हैं उनको आपने ढूंढना है, लिखना है, और उसकी पिक फिर आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ये आपको मैं काम दे रही हूँ, ठीक है? आप इस पे थोड़ा सा खुद काम भी करें, ठीक है? इन पर्टिकुलर डिफरेंशियल एक्सेस टू स्कार्स रिसोर्सेज, यानी वो कह रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेज डिफरेंट होते हैं जहाँ से कल्चरल हैबिट्स लोगों में आती हैं, तो इससे सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। वो कैसे डिफरेंट होती है, वो ये यहाँ पर वो रिसोर्सेज कौन से हैं? वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज कहते हैं जो इज्जत होती है, इज्जत नफ्स होती है किसी की, जो किसी का वकार होता है उसको। एंड नॉलेज इज द बेसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, वो कहते हैं कि लोगों में एक सोसाइटी एक बॉडी की तरह तो होती है, लेकिन डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं, यानी सोसाइटी में वो ये रिसोर्सेज हैं सारे, ठीक है? द अपरेंट कंसेंसस इन सोसाइटी इज फॉल्स, यानी कंसेंसस का बच्चों मीनिंग ये है कि जो एक नज़रिया या एक फ़िक्र होती है, जो जनरल एक एग्रीमेंट होता है ना एक किसी सोसाइटी के मेंबर्स में, उसको कंसेंसस कहते हैं, ठीक है ना? जो एक ज़ाहरी नज़रिया या फ़िक्र है सोसाइटी की, वो जिसमें ये बात हो रही, वो कह रहे हैं कि द सपोज्ड शेयर्ड values of the society are in fact the values of the dominant social group who impose them upon the rest, यानी वो ये कह रहे हैं कि
یہ جو ہے نا کہ کسی سوسائٹی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور وہ ان کی وجہ سے ایک سوسائٹی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کنسنسس یہ نظریہ سوسائٹی کا فالس ہے یعنی غلط ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہی ویلیوز شیئرڈ ہوتی ہیں سب لوگوں کو وہ ویلیوز ہی فالو کرنی پڑتی ہیں کسی سوسائٹی میں جو اس سوسائٹی کے ڈومیننٹ جو گروپ ہے نا ڈومیننٹ یعنی جو چھائے ہوئے جو زیادہ پاورفل گروپ ہیں سوسائٹی کے جو وہ کرتے ہیں جن ویلیوز کو وہ فالو کرتے ہیں باقی اپون دا ریسٹ یعنی باقی جو سوسائٹی کے افراد ہیں جو کسی طرح ویلتھ میں کمزور ہیں پاور میں کمزور ہیں نالج میں کمزور ہیں ان کو بھی انہی ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے وہ انہی کو امپوز ان پر ہو جاتی ہے یعنی جو کسی سوسائٹی کا پاورفل طبقہ کرتا ہے وہی اس کے کمزور طبقوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کلچرل لیگ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس میں کلچر کو ایک اب یہ کلچر کو ڈیفائن کیا گیا یہ اوپر تک سوسائٹی کی تھی اب کلچر کی بات ہو رہی ہے. a kind of social سیمنٹ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کلچر کیا ہے ایک سماجی سیمنٹ ہے یعنی تہذیب جو ہے کسی سوسائٹی کی وہ سیمنٹ کا کام کرتی ہے اس کی مدد سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے وہ جڑے رہتے ہیں یا مضبوط ہو جاتی ہے سوسائٹی. تو یہ کلچر جو کو وہ سیمنٹ کہہ رہے ہیں سوشل سیمنٹ دیٹ کنسسٹ آف دا کریکٹرسٹک ہیبٹس یعنی اس سوسائٹی کے افراد کی جو ہیبٹس ہوتے ہیں آئیڈیلز ہوتے ہیں جو ان کے نظریات ہوتے ہیں ایٹیٹیوڈ جو ان کے رویے ہوتے ہیں سوچ ہوتی ہے بلیفس ان کے عقائد ہوتے ہیں اینڈ ویز آف تھنکنگ اور ان کا سوچنے کا انداز یعنی انداز نظر جو ہے ان کے نقطہ نظر جو ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں رسم و رواج کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں لباس کے حوالے سے اور جینڈر کے حوالے سے جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یا ایکویلٹی ہے یا ریسورسز کے اعتبار سے. تو یہ آف اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلچر اس طرح سے بنتا ہے کسی سوسائٹی کا. تو یہ اور جو یہ کچھ ماہرین ہیں انہوں نے آئیڈیا آف کلچر کو کہا ہے کہ یہ بڑا انکلوسیو ہوتا ہے دیٹ رادر دین بینگ اے تھنگ اٹ از اے پروسیس. وہ کہتے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے بڑا اہم ہوتا ہے اور اس کا جو پروسیس ہے وہ بڑا کمپلیکس پروسیس ہے. وی کین ریگارڈ اٹ ایز دا فیلڈ آف انٹریکشن بٹوین وہ کہتے ہیں کہ کلچر کیسے ہوتا ہے ایک انٹریکشن ہے کس کے درمیان مینس سوشل ریلیشن شپس اینڈ کنونشنس. ٹھیک ہے لوگوں کے آپس کے جو باہمی ان کے معاہدے ہوتے ہیں ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان سے کلچر بنتا ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں the symbolic forms available to them for focusing on یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ سمبولک فارمز ہوتی ہیں یعنی جو تسلیم شدہ جو معیارات ہوتے ہیں نا وہ جو کسی سوسائٹی کے انہی ساری لوگوں کو انہی کو جو اویلیبل ہوتے ہیں انہی پر ان کو فوکس کرنا ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ سلائڈ پر جاتے ہیں. جی یہ نمبر 70 آپ کے پاس یہ پیج نمبر ہوگا اس پیج نمبر پہ آ جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کوآرڈینیٹنگ ایکسپیرینسز یعنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور جو بھی کسی سوسائٹی کے جو اویلیبل فارمز ہوتی ہیں نارمز ہوتی ہیں ان کی مدد سے کلچر بنتا ہے. اور تھرڈ وہ کہتے ہیں دیئر سسٹم آف بلیف ویلیو اینڈ ایکشنز یعنی جو ان کے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کے ایکشنز ہوتے ہیں جن وہ ایکشنز جن ویلیوز اور عقائد پر بلیفس پر بیس کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں مل کر کسی سوسائٹی کے کلچر کو فارمولیٹ کرتے ہیں. سوسائٹی اینڈ کلچر آر ناٹ دا سیم تھنگ دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ یعنی ابھی تک جو ہم نے سوسائٹی اور کلچر کو ڈسکس کیا ہے تو اس کو وہ سم اپ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی اور کلچر دونوں الگ چیزیں ہیں. سوسائٹی افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ایک جگہ مل جل کر رہتے ہیں وہ ایک ڈسٹنکٹ گروپ ان کا بن جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور کلچر جو ان کے بلیفس جو ان کی ویلیوز جو ان کا نالج ہوتا ہے اس میں وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس سے کلچر تو یہ دونوں ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ایک دوسرے پر انحصار ان کا ہوتا ہے. It is worth examining the concept of culture in more detail.
ٹھیک ہے، یہ اس کو مور اس کی ڈیٹیل آگے کلچر کی انہوں نے بتائی ہے. تو اس میں ان ماہرین کے مطابق، لوٹن کے مطابق کیا ہے، اسکولس میک سلیکشنز فرام دا کلچر ان پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ کریکولا. یعنی جب یعنی فارمل ایجوکیشن کے لیے جو کریکولا بنتا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول سلیکشن کرتے ہیں اس سوسائٹی کے کلچر میں سے کچھ چیزوں کو چنتے ہیں جو پازیٹیو ہوتی ہیں، جو ہیلدی ہوتی ہیں، جب وہ کریکولا کو پلان کرتے ہیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی نصابی کتب کی شکل میں تعلیمی اداروں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. سرٹن ایسپیکٹس آف آور وے آف لائف، یعنی کلچر کو یہ بیٹے کلچر کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، کیا اسکول کیا سلیکٹ کرتے ہیں کریکولم کے لیے؟ یہ سلیکٹ کرتے ہیں certain aspects of our way of life, certain kinds of knowledge, certain attitudes and values are regarded as so important. یعنی اس سوسائٹی کے جو زندگی طرز زندگی ہوتا ہے، ان کا جو نالج ہے، اس کے جو رویے اور جو اس کی اقدار ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. دیٹ دیئر ٹرانسمیشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن از ناٹ لیفٹ ٹو چانس ان آور سوسائٹی. یعنی چانس پر نہیں کہ خود ہی شفٹ ہو جائیں گی، ان کو تعلیم کے تعلیمی نصاب کا حصہ بنایا جاتا ہے. اور اس طرح فارمل ایجوکیشن کے ذریعے سوسائٹی کی نیو جنریشن کو وہ پڑھائی جاتی ہیں، وہ چیزیں ان کو ٹرانسمٹ کی جاتی ہیں. جی بیٹے، اب آ جائیے کہ یہاں پر اب انہوں نے دوبارہ اس کو ذرا کیا ہے. ورڈ کلچر ہیز ٹو ڈسٹنکٹ میننگس، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ کلچر کی دو مختلف اس کے میننگ ہے، یعنی کانٹیکچوئل میننگ. جو پاپولر میننگ ہے اس کا وہ کیا ہے، سم سارٹ آف ہائی کلچر. ٹھیک ہے نا. اب کسی بھی اب ہماری آپ پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں تو اس میں واقعی کچھ ایلیٹ کا کلچر ہے اور ایک عوام کا کلچر ہے. ٹھیک ہے نا، ڈفرینٹ ہے. reflecting minority taste in such areas as music, the visual and performing arts and literature. یعنی ایک ہائی کلچر میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. thus a link is made with minority taste, social position and elitism. یعنی اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائنارٹی یعنی کچھ لوگ ہیں جو پریولیجڈ ہوتے ہیں، جو وہ ویژول اور پرفارمنگ آرٹس اور لٹریچر اور میوزک وغیرہ یہ بھی ان کے کلچر کا حصہ ہوتا ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پھر سلیکشنز ہوتی ہیں اور سوسائٹی کے کچھ پاورفل طبقے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو، وہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہی آگے سوسائٹی میں چینج بھی آتا ہے. اٹ از مور ٹیکنیکل یوزیج. Anthropologists and sociologists refer to culture in a descriptive but as far as possible value-free way. An example of the type of definition اس میں وہ پھر انہوں نے اس کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ میں نے ٹک لگایا ہوا نا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کلچر از مور دین اے کلیکشن آف میئر آئسولیٹڈ بٹس آف بیہیویئر. یعنی وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بیہیویئر کے کچھ مخصوص اور آئسولیٹڈ بٹس نہیں ہیں، بلکہ کلچر اس سے ذرا وسیع تر معنی ہیں اس کے. وہ کیا معنی ہیں؟ اٹ از دا انٹیگریٹڈ سم ٹوٹل آف، یعنی یہ اصل میں اس کی ڈیفینیشن پر سمجھنے کی ضرورت ہے. انٹیگریٹڈ سم ٹوٹل آف لرنڈ behavior traits which are manifest and shared by members of a society. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو کسی سوسائٹی کے زیادہ تعداد کے جو ممبرز ہیں وہ جس کو شیئر کرتے ہیں، اپناتے ہیں، وہ لرن بیہیویئر جو اس کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کا سم ٹوٹل اس کو کلچر، یعنی مجموعی طور پر جو کسی معاشرے کے افراد جن عادتوں کو، جن بیہیویئر پیٹرنز کو، بیہیویئر ٹریٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان پر ایکٹ کرتے ہیں، تو وہی اس سوسائٹی کا کلچر ہوتا ہے. جی بچے، اب ہم آتے ہیں اس پہ. کلچر ایز وی ہیو سین ڈیفائنز اینڈ ایکسیپٹڈ، یہ بھی کلچر کی ڈیفینیشن ہے، یہ بھی اور یہ بھی. an accepted way of life in a society، یعنی کلچر کسی سوسائٹی میں جو accepted way of life ہوتا ہے. اب way of life میں ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، اس میں beliefs آ جاتے ہیں، values آ جاتی ہیں، جو attitudes آ جاتے ہیں، knowledge آ جاتے ہیں، skills ہیں، training ہے،
وہ تمام وے آف لائف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسیپٹیڈ ہوتا ہے کسی معاشرے نے جس کو قبول عام کا درجہ دیا ہوتا ہے وہ کلچر ہوتا ہے. Therefore it suggests that such a way of life is preferred or valued over any other. Cultural norms provide guidance to individuals, یعنی جو کلچر کی ثقافت کے معیار ہوتے ہیں وہ انڈیویجولس کو اس سوسائٹی کے افراد کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں کہ what they ought or ought not to do, یعنی کیا وہ ought کریں, کیا وہ اپنائیں اور کیا وہ ought نہ کریں اور کس چیز کو وہ نہ اپنائیں. ٹھیک ہے. Nevertheless, it is hard to interpret the values of an individual, not to mention a society. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اوور آل سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل چیزیں ہوتی ہیں وہی کلچر ہوتی ہیں سوسائٹی کا. ٹھیک ہے. ان واٹ ٹو ڈو, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں are our values displayed in what we do or what we say we believe in. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ویلیوز ہوتی ہیں کلچر, یا جو ہم کہتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک تو ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا یہ ہمارا کلچر ہے, کیا یہ ہماری ویلیوز ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے, ہم بلیو کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے. تو ہم کہتے تو یہ ہیں لیکن ہم کرتے کیا ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کی ویلیوز جو ہے نا وہ دو ٹائپس کی ہوتی ہیں. یہ چارلس موریس ہے, اس نے ڈسٹنگوش کیا ہے ان دو چیزوں کے درمیان کہ جو ہم کرتے ہیں اور جس پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہ کس طرح یہ ویلیوز کتنی ٹائپس ہیں, یہ 2 ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں. ایک ہے کنسیوڈ ویلیوز اور دوسری ہے آپریٹو ویلیوز. کنسیوڈ یعنی جو ہم نے جو ہم نے کنسیو کی ہیں, جو ہمارے آئیڈیل سے, مورل ویلیوز, مورل آئیڈیل سے, ہمارے فیتھ سے اور ہمارا جو ریویلڈ نالج ہے, جیسے ہم پاکستانی ہیں, مسلم ہیں, تو اس سے جو کچھ ہم نے کنسیو کیا وہ ویلیوز ہیں. یعنی جو ہم جو ہم کہتے ہیں اور جن پر ہم بلیو کرتے ہیں. تو انہوں نے کنسیوڈ ویلیوز کو ڈیفائن کیا ہے, پیپل سے اور تھنک دے بلیو ان, یعنی جو کچھ ہم کہتے ہیں اور سوچتے ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں ان ویلیوز کو ہم کیا کہتے ہیں, کنسیوڈ ویلیوز. جیسے رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں غلط کام ہیں. اسی طرح جھوٹ بولنے کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے سچ بولنا ہے, یہ ہم کہتے بھی ہیں, ہم سوچتے بھی ہیں, ہم اس پر بلیو بھی کرتے ہیں. تو یہ ہماری کنسیوڈ ویلیوز ہوگی. جیسے اثار ہے, ٹھیک ہے, مساوات ہے کہ ہم سب برابر ہیں, ہم ایک امت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, ہم میں کوئی رنگ, نسل, علاقے, دولت کی بنیاد پر کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا. ہاں, اللہ کے نزدیک وہی مقرب ہے, وہی بہترین ہے جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے اور جو اسلامک ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ان پر پریکٹس کرتا ہے. تو یہ ہماری کنسیوڈ ویلیوز ہے. تو آپریٹو ویلیوز کیا ہیں؟ وہ ویلیوز ہیں دیٹ آر امپلیسٹ ان دا وے پیپل بیہیو, یعنی جو ہم اپلائی کرتے ہیں. پیپل بیہیو یعنی جس طرح ہم بیہیو کرتے ہیں. دیکھیں نا, اگر ہم جو چیزیں یعنی ہم تھنک آؤٹ کیا کرتے ہیں, بلیو کن پر رکھتے ہیں. اگر ہماری تھنکنگ اور بلیو کے مطابق ہے تو وہ ہماری کنسیوڈ ویلیوز ہیں. اور اگر ہم کچھ چیزیں ہیں جس طرح ہم بیہیو کرتے ہیں, جس طرح ہم اپلائی کرتے ہیں لائف میں, وہ ہماری آپریٹو, یعنی جن چیزوں پر ہم عمل درآمد کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری اس طرح یہ ویلیوز. تو یہ بچوں کانسیپٹ آف کلچر اینڈ سوسائٹی, اس کو آج ہم نے دیکھا ہے. تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس پر خود سے بھی کوئی لٹریچر ذرا کوئی دیکھیں, پڑھیں, لیکن جو مین پوائنٹس ہیں نا وہ ادھر جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں ان کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور انہیں کو اپنے یاد بھی کرنا ہے, اور ذرا اس پہ ریسرچ کریں ہیں, سوسائٹی کی پر کوئی لٹریچر نکال کے پڑھیں تاکہ آپ کا, کیونکہ ویسے اگر میں ڈسکشن کروں, باتیں کریں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اب مین لیکچر اور پوائنٹس یہ ہیں. لیکن آپ ان پر کوئی آرٹیکل بھی کوئی نکال کے اسٹڈی کریں, چاہے اردو میں پڑھ لیں تو چاہے انگلش میں کوئی آرٹیکل پڑھ لیں. اس سے آپ کا ویژن جو ہے تھوڑا سا براڈ ہوگا اور آپ سیلف رائٹنگ کے قابل ہو جائیں گے. اوکے بیٹا, وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.